बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का आज दिन है जनाब, और मंडे का दिन आपको पता है ना कि जैसे ही वीकेंड गुजार कर आते हैं तो मंडे को आप एक नई एनर्जी के साथ जो है अपने वीक का प्लान करते हैं और फिर उसी के मुताबिक आप जो है उसको लेकर चलते हैं। और हमेशा मैं एक बात करती होती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करेंगे। मैं आज रास्ते में आते हुए सोच रही थी कि जो है ना कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, जो इंसान सोच रहा होता है यार अल्लाह ताला ने मुझे ये नहीं दिया, काश ये इस तरीके से हो जाता तो चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती। सामने ही मुझे कुछ एक ऐसे लोग नज़र आए जो बहुत ज़्यादा इस हालत में थे कि मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि यार हम उनसे तो काफ़ी हद से ज़्यादा जो है काफ़ी बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता की हुई है और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी भी शिकवे और गिले की तरफ नहीं जाना चाहिए। हो जाता है सम टाइम इंसान बड़ा मायूस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों से जो है इंसान को ताहट भी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन का इंसान शिकार होता है, जिस तरह के हमारे मसाइल चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपकी ज़ुबान जो है वो शुक्रगुजारी की तरफ जानी चाहिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला जो है वो आपको उतना ही अता करेगा। आप देखिए मेरे तो ये खैर मेरे साथ तो 100% मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से आपके ऐसे वसीले बना देता है, अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत अता कर देता है कि आपकी सोच में भी नहीं होता कि यार ये कैसे हो गया। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अच्छा सोचें, खुश रहें, मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज़ करें। और हम भी आपके साथ मौजूद हैं, गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। तो अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी नवीद शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक है, साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम अपने शो में आपको। आज जिस तरह से हुकूमत आई है और जिस तरह से काम हो रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, कुछ इस तरह के हैं कि लोगों पर जो है दिन ब दिन कोई ना कोई इस तरह का जो है वो मुश्किलात आ जाती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं कि लोगों के लिए अब सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। आज इनसे पूछेंगे हुकूमत के साथ जो अवाम की तवक्कुआत हैं, क्या आया जो हुकूमत है वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर रही है या वो रिलीफ दे सकेगी या नहीं दे सकेगी? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएं ना नवीद शाह साहब, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, रोही टीम का भी बहुत शुक्रिया। और रोही जो बेहतरीन काम कर रहा है इस इलाके के लिए, वो सबसे अच्छा काम ये है कि लोगों को बर वक्त और बेहतर खबर के साथ साथ इस्लाह माशरा का भी काम कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अभी आपने जैसे अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया है, उसमें सबसे अच्छी बात की है जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मां, उनका भी जो फरमान है वो यही है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकवा करने लगें या देखने लगें कोई कमी, तो आप अपने से नीचे देखना शुरू हो जाएं। तो जैसे ही आप उनको देखेंगे आपके अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की कैफियत खुद ब खुद पैदा होंगी। असल में हम एक ऐसी मादियत और मादियत परस्ती के दौर में दाखिल हो गए हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ हम ये तो ज़रूर देख रहे होते हैं कि हमसे आगे कौन है, हम बिल्कुल ये नहीं देख रहे होते कि हमसे नीचे कितने हैं और कौन है। अगर हम सिर्फ ये देखना शुरू करते हैं तो यकीन माने हमें खुद को फील होना शुरू हो जाएगा कि हम करोड़ों में से एक है, लाखों में नहीं, करोड़ों में से एक है। क्योंकि शायद ऐसे कई लोग होंगे जो हमारा बच्चा अगर बर्गर खा रहा है तो शायद उनके बच्चे को रोटी भी नसीब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम शिकवा ये कर रहे होते हैं कि यार देखो जी हम सिर्फ बर्गर ही लेके दे सके। हम काश पिज़्ज़ा शॉप पे जाके बैठ जाते हैं। हम ये काश छोड़ के हम अगर उधर आ जाएं, हमें चाहिए कि हम जो अगली नस्ल है उनको, ठीक है हमें हर किसी का हक है कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे माहौल में रखे, इसमें कोई वो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन उनको कम अज़ कम आप महीने में एक दफ़ा ज़रूर ऐसी जगहों पर लेके जाएं जहाँ पर बच्चे इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में पल रहे होते हैं, ताकि वो उनको देख के उनको ये पता हो कि उनके माँ बाप उनके लिए कर क्या रहे हैं। नहीं तो वो एज अ होल वो अगर देखा जाए तो वो बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये हमारा हक था और ये इन्होंने इनका करके देना फ़र्ज था, और अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये इनकी नाअहली है। क्योंकि जो एक रेस लगी हुई है, इसको मैं रैट रेस भी कह देता हूँ, तो उसमें हमें कोई पता नहीं चल रहा होता कि हमने क्या कहा। हम ये कह रहे होते हैं कि बस हमने बाय हुक और क्रुक अपने बच्चे को। तो ये एक तो ये कि आपकी इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ी अच्छी बात आपने की, और ये मैसेज है आपके तमाम रोही के देखने वालों के लिए
کہ کم از کم جب بھی آپ چلیں، جب بھی راستوں میں سے گزریں، تو ان لوگوں کو ضرور دیکھیں کہ جو آپ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا اس میں آتا ہے نا کہ جب ہم ناشکری، ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ناشکرے ہیں، انسان بڑا ناشکر ہے، کسی حال میں بھی ہم خوش نہیں ہوتے، مطلب اگر آپ مل جائے تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں، اچھا زیادہ کچھ مل جائے گا تو اس سے بھی زیادہ بائک والا بہتر چاہے گا کہ گاڑی ملے، گاڑی والا دیکھے گا کہ بڑی گاڑی ملے، بڑی گاڑی والے کا میرے پاس جہاز آ جائے۔ بالکل ایسے ہی تو وہ خواہشیں، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشیں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو انسان بڑا خوشی اور سکھی رہتا ہے۔ اسی اسلام بھی یہی درس دے رہا ہے، اسلام کا پورا درس ہی اس پر ہے۔ اگر ہم صحیح مومن ہیں، اگر ہم صحیح مسلم ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے سے اوپر جانے کی کوشش کریں گے بائی ہک اور کروک۔ جائز طریقے سے جانے کی ضرور اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں یار ہماری خواہشات کی تکمیل کا راستہ برائی سے ہو کر گزرے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ کا ایمان اور توکل، یہ بھی بڑی چیز بہت بڑی ہے، یہ اسٹرانگ ہوگا ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اچھا جی، عوام کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، جس طرح بھی راستے میں آتے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب سڑک پہ روڈ پہ آ جاتا ہے یا کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ہوتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، مطلب لوگوں کے لیے کیا مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت تک جو یہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کے آنے میں یقین کریں آپ کہ سب سے زیادہ جو توقعات تھی عوام کو ان الیکشن سے، وہ یہ تھی کہ ہمارے مسائل جو کہ حل نہیں ہو پا رہے وہ اب حل ہونے کی طرف چلے پائیں گے۔ آج اس حکومت کو آئے ہوئے، اب اس کو میں یوں کہنا چاہیے کہ ان کا ہنی مون پیریڈ بھی اب تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود جو ڈائریکٹلی ثمرات ہیں وہ اب تک کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ دیکھیں، بجلی اس وقت سب سے بڑا کور ایشو ہے۔ اب چاہے وہ بجلی جیسے بھی آ رہی ہے، یہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم بجلی کا یونٹ سستا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو بجلی کے یونٹ کو فری کر دیں، ہم نہیں کہتے کہ 300 یونٹ تک کا فری کا وعدہ پورا کریں، نہیں کر پا رہے، کوئی بات نہیں، کم تو کریں۔ اس وقت جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ایک متوسط طبقہ کی بات اگر میں کروں تو وہ پسا ہوا، تو نیچے والے کا کیا حال ہوگا؟ یقین کریں کہ اس وقت بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں۔ اب 150 یونٹ ایک لائف ٹائم کنزیومر ہی ہوگا نا، وہ اس سے زیادہ تو کیا اب بجلی، کیا مطلب ایک پنکھا ہی چلایا ہوگا اس نے۔ 150 یونٹ والے کا بل اگر 7,500 روپے آ رہا ہے تو وہ کلیہ ہی نہیں سمجھا پا رہے، وہ جائے گا اگر دفتر میں تو وہ کلیہ نہیں سمجھا پا رہے کہ یہ کس کلیہ کے تحت اس کو صرف 150 یونٹ کا بل 7,000 روپے آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کی پوری مہینے کی کل آمدنی 15 سے 20,000 روپے ہے، جو کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے وقت کما کے لا رہا ہے، وہ کس طرح سے صرف ایک وابڈا کے یا میپکو کے کھاتے میں 7,000 دینے کے بعد پورا مہینہ کیسے گزارے گا، جبکہ اس کے بچے بھی ساتھ ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان آپ کے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس حکومت وقت کے لیے جسے 8 فروری کو اس نے ووٹ ڈالا جا کے، وہ سوال جب ان سے کرتا ہے تو ادھر سے ابھی تک وہاں سے کوئی ریڈریسل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت ان چیزوں پر کیا کر رہی ہے، اچھا پھر آئیں گی روزمرہ کی چیز۔ بالکل جی، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی، آسما ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع صبح سویرے سے بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اگر صبح سویرے کی بات کریں تو صبح سویرے ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہوا کے ساتھ ملتان میں آج صبح کا آغاز ہوا ہے، جس کے باعث موسم کافی زیادہ ٹھنڈا اور قدرے بہتر دکھائی دے رہا تھا، قدرے خوشگوار تھا۔ لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے وہ نمایاں حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کمپیریٹیولی صبح کے موسم سے اب کی بات کی جائے تو درجہ حرارت میں تقریباً 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ صبح سویرے آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری تھا، کافی تیز رفتار سے ہوا بھی چل رہی تھی۔ ان شارٹ موسم صبح سویرے آج کافی زیادہ بہتر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ آج شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک
आने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब आज कंपेरेटिवली गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 62% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे आलूदा है, जो कि 134 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। असम महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज तो मौसम कदरे बेहतर है, कल भी कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के एंड में यानी मई के स्टार्ट में मुल्तान शहर में सडन से हीट वेव्स आने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में पीक आवर्स में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और मजीद तिबी माहिरीन की जानिब से जो कहा जा रहा है वो ये शहरियों के लिए हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी अव्वल तो पीक आवर्स में घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें। अगर निकलना ज़रूरी भी है तो शहरी अपने सरों को ज़रूर ढांप कर निकलें, क्योंकि हीट वेव और हीट स्ट्रोक से इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन मुल्तान शहर में इसी तरह से हवा चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। दर्जा हरारत एकदम से बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। आसमा आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला साफ रहेगा, हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और गर्मी की शिद्दत में और दर्जा हरारत नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे महंगाई की कि बिलों में भी अब मजीद जो है वो इजाफा होता जाएगा, और जाहिर सी बात है जब इजाफा होगा तो लोगों के लिए परेशानियां जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ेंगी। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है हमारी रोही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। समर एंजॉय कर रही हैं मुझे लगता है आप। एंजॉय क्या है अलिशबा? कलर्स एंजॉय कर रही कलर्स एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, वैसे ही वो ना चाहे विंटर्स आए, विंटर्स की अपनी एक होती है कि आपकी ड्रेसिंग, और फिर आपकी समर आ जाए तो समर की अपनी है ना। अच्छा जी, अलिशबा से जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम सरकारी स्कूलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इसके साथ फिर स्पेशल एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि दावे और वादे जो हैं वो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं आपको उसमें जो है वो इस तरह से नजर आएंगे, उनके फ्लॉज बहुत सारे आपको नजर आएंगे। ऐसे ही अलिशबा? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी जानिब से जो है जो भट्टा मजदूरों को पढ़ाने के मुख्तलिफ भट्टों पर छापे मारने का सिलसिला जारी हुआ था, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अलिशबा से डिटेल में स्टोरी के हवाले से जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही जी अलिशबा से हम स्टोरी के हवाले से डिटेल जानेंगे। लेकिन हमारे साथ आपको पता है कि ज़ीरा प्लस मौजूद है जी। हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बिना, और हर चाय जो है ना वो कहते हैं ना, चाय के साथ ज़ीरा प्लस हो तो आपका जो मज़ा है वो चाय पीने का वो दुबाला हो जाता है। और ज़ीरा प्लस जो है वो वैसे भी आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके चाहने वाले हैं उनके साथ आप बैठकर ज़ीरा प्लस एंजॉय करें। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी बात करेंगे, एक तो इसका जो जायका है वो बड़ा मुनफरिद और बड़ा ही खस्ता है। जब भी आप इसको खाएंगे तो आपको खुद को भी एहसास होगा कि इसका जो जायका है वो बड़ा डिफरेंट सा है। और वैसे भी आपकी जो है चाय वो उसकी राय आप भी मेरे ख्याल में अलिशबा चाय के साथ ज़ीरा प्लस? चाय के साथ अच्छा लगता है, मीठा नहीं है ना, ज्यादा नमकीन है तो हाँ, ऐसे लाइट से इसका मजा जो है वो बड़ा अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। बाकी डिफरेंट बिस्किट्स है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात कर रहे थे अलिशबा से लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से, तो बताइएगा। अच्छा, बेसिकली ये जो कंपेन है वो इसलिए शुरू हुई है कि आपने देखा होगा कि वैसे तो भट्टों पे छापे मार रहे थे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी स्मोक के सीजन में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, पर सबसे बड़ा एक इशू आता है कि बच्चे भी उधर काम कर रहे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव ये लिया गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनके सबसे पहले तो ज़िले भर में सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जाए, आया भट्टे पे कितने बच्चे काम कर रहे हैं। जब तक हमारे पास फिगर नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और बेसिकली
سارے کہتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن یہ کام کرے, لیبر ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے. ان ڈپارٹمنٹس کی کچھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ لیبر ڈپارٹمنٹ یہ کر سکتا ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے چھاپے مار سکتا ہے, FIRs کر سکتا ہے, پر ان بچوں کو ریسکیو کرنا, ان بچوں کو پڑھانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لائن ڈرا ہو جاتی ہے. تو بیسکلی اب ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چھاپے جو ہے اسی لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈیٹیلز نہیں دے رہے تھے, کیونکہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں. وہ پوری پوری فیملیز وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک چائلڈ لیبر کے زمرے میں آ رہا تھا. پہلے تو بہت ساری FIRs ہوئی, پر دیکھا جا رہا تھا یہ ختم ہی نہیں ہو رہا معاملہ. بچے تو کام کر رہے ہیں, اور موسٹلی ان علاقوں میں بھٹوں پہ کام کرنا چھوٹے بچوں کا وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے. آگے گرمی بھی آ رہی ہے. تو اب وہ جو ڈیٹا پورے ضلع بھر سے اکٹھا کیا جائے گا, اس کے بعد وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ کو, اور پنجاب گورنمنٹ وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے گی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سال ایک مہم شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بچے جو 15 سے 16 سال کے ہیں جو مکینک ہیں اور کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی ہے نہیں, بیسکلی ان کو ریلیو دیا گیا تھا چائلڈ لیبر کے زمرے میں کہ 2 سال کے لیے کورس لانچ کیا گیا تھا جو ملتان کے 2 سکولز ہیں, ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے, ملتان کے 2 گورنمنٹ سکولز ہیں جن میں لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ. یہ ایک نیا کورس ہے جس میں وہ 2 سال میں آپ کو مڈل کرواتے ہیں اور اس کے بعد میٹرک کی تیاری کرواتے ہیں. تو بیسکلی وہ بچے ہوتے ہیں جو صبح کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کلاس ہوتی ہے صرف 2 گھنٹے کی, یعنی وہ 8 سے 10 پڑھنے آتے ہیں اور پھر اپنی واپس کام کرنے چلے جاتے ہیں. تو وہ بیسکلی یہ انیشیٹو اس لیے شروع کیا گیا تھا, جو بچے ان کی مجبوری ہے کام کرنا, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, ایٹ لیسٹ آپ اس کو تو کنٹرول کرو کہ آپ ان کو تعلیم مہیا کر سکو تاکہ تعلیم جو ہے ان کے کام آ سکے. ویسے تو یہ ہمارا ہی فالٹ ہے, گورنمنٹ کا فالٹ ہے کہ وہ بچے کام ہی کیوں کر رہے ہیں. پر اگر یہ اس لیے کیا گیا تھا, اسکول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ انیشیٹو تھا کہ جو بچے مجبوری ہے جن کا کام کرنا, ہم ان کو پڑھائیں کس طرح. وہ تو نہیں پڑھنے آئیں گے, وہ کہیں گے کہ ان کے جو پیرنٹس بھی ہیں یا کوئی یا ہے بھی نہیں پیرنٹس, کچھ کی مجبوری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہینے کا بچہ ہمیں اگر 3000 روپے 2000 بھی لا کے دے رہا ہے تو ہم کیوں اسے اسکول بھیجیں. یہ ایک بیسک ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آج کل تو پڑھے لکھے بھی ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں کیوں. تو یہ اسی لیے 2 سکولز بنائے گئے تھے, لڑکیوں کے لیے الگ, اور اس میں ووکیشنل ٹریننگ دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یعنی وہ آپ کو لڑکیوں کو جو ہے وہ سلائی کرنا سکھا رہے تھے, پارلر کا کام سکھا رہے تھے. اسی طرح لڑکوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کام سکھا رہے تھے, ان کے لیے ڈفرینٹ کام تھے. جیسے کہ اگر کوئی الیکٹرانک کی دکان پہ کام کرتا ہے تو اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس طرح اس بچے کو آگے پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کر سکتا ہے, اور اسی میں وہ اس کو کیسے کام سکھا سکتا ہے تاکہ وہ آگے پرسیو کرے اپنی اسٹڈیز خود شوق سے. تو بیسکلی یہ اسکلس سکھانے کا بھی یہ مقصد تھا کہ بچیوں کو اس طرف بھی لگایا گیا. دیکھا کہ کچھ بچیوں نے اگر 2 سے 3 سال میں میٹرک کیا ہے تو ان میں یہ رجحان تھا کہ ہم نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنا ہے, ہم نے یہ آگے کرنا ہے یا اس طرح کچھ پڑھنا ہے. یا جن بچوں کو سائنس کا کچھ سکھایا جا رہا تھا تو کچھ ہمیں پرسنٹیج اس میں دیکھنے کو ملی تھی 12 سے 13% بچوں کی. تو اسی حوالے سے اب یہ انیشیٹو لیا گیا کہ آپ ڈیٹا اکٹھا کرو گے, اسکول ڈپارٹمنٹ کو دو گے, پھر اسکول ڈپارٹمنٹ جو اینالائز کرے گا کہ آیا ان بچوں کو ان اسکولوں میں کیسے لانا ہے. اور وہ جو 2 سینٹر اسپیشل سینٹر بنائے گئے تھے, ایک پائلٹ اسکول میں ہے سینٹر مین جو ہے, بچیاں بھی جاتی, لڑکے جاتے ہیں ادھر, اور ایک مسلم اسکول میں ہے جہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں, مسلم گرلز اسکول میں. تو اسی حوالے سے وہ جو ہے اسکول ڈپارٹمنٹ دیکھے گا کہ کیا ہمیں آیا ایسے سینٹرز کی اور ضرورت ہے کہ یہ بچے, کیونکہ آپ یہ بڑے ہوتے ہیں, 14 سے 15 سال کے بچے کو آپ کو ABC بھی سکھانی ہے, اور وہ ایک اسپیشل ٹیچرز جو ہیں ٹرین کیے جاتے ہیں کہ 2 سال میں ان کو مڈل کیسے پار کروانی ہے. کہ جس بچے کو ABC بھی نہیں آتی, کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے, 2-3 کلاس میں چھوڑ دیا ہوتا ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں بیسکس ہی پتا ہوتی ہیں, کچھ کو کچھ بھی نہیں پتا. اب ان کو ایکول کیسے لانا ہے, تو اس کے لیے ٹیچر بھی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹرین کیے جاتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم نے 2 سے 3 سال میں مڈل کروانا ہے, پھر میٹرک کی تیاری بھی کروانی ہے. تو اسپیشل بکس ہیں ان کے لیے,
وہ والی بکس نہیں ہے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا نصاب ہے. ان کے لیے اسپیشل بکس ڈیزائن کی گئی ہیں. جیسے ہماری ٹرانسجینڈر اسکولز ہیں, ان کے لیے کچھ اسپیشل کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں. اسی طرح ان بچوں کے لیے بھی کورس ڈیزائن کیے ہیں. جتنا ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اتنا بیسکلی ہمیں وی نیڈ ڈیٹا. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اتنے بچے ہمارے باہر ہیں تو ہم ان بچوں کے اتنے بچوں کے لیے پلاننگ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بیسکلی اس لیے چھاپے مارے جانے کیونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام صرف اتنا ہے کہ چائلڈ لیبر کو روکنا, نہ کہ چائلڈ لیبر کو ان کے پاس کوئی ایسا ٹھکانا نہیں ہے کہ وہ ریسکیو کر کے رکھ لیں یا ان بچوں کا اسکول ہے, کچھ اس طرح سے ان کی ذمہ داریاں. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو بھی کہہ سکتے ہیں اسے, پر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ڈیٹا اکٹھا ہوگا, یہ کام کب تک مکمل ہوگا. اگر یہ ڈیلے ہوگا تو ان بچوں کے لیے نقصان ہے. ہمیشہ ہم اسی پہ تو کوشچن مارک اینڈ میں آتا ہے ہمارے پاس کوشچن مارک, اچھا آخر یہ کب سٹارٹ ہوگا اور اس کے پر عمل درآمد کب ہوگا. تو تمام چیزیں ہماری جو ہے نا وہ اسی پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ رک جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ اس میں چائلڈ لیبر ایکٹ کوئی آج کا نہیں, یہ گزشتہ کئی سالوں سے نافذ العمل ہے. اور اس پر صرف یہ نہیں ہونا کہ آپ نے جا کے وہاں ریسکیو کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو ان ڈپارٹمنٹس کی آپس میں لیک آف کوآرڈینیشن ہے. اگر یہ سارے ڈپارٹمنٹس ون پیج پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے تو یہ سارا کام اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, جس کا کام ہی یہی ہے کہ اگر بچے کہیں کسی کے کفالت میں نہیں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی خود ان کے ماں باپ کر رہے ہیں یا ان کے جو کفالت کرنے والے وہ کر رہے ہیں, تو ان کو وہ ریسکیو کر کے اپنے پاس رکھیں گے. گورنمنٹ آف پنجاب ان کو اپنا شیلٹر کے نیچے نہ صرف رکھے گی, ان کا کھانا اہتمام کرے گی, بلکہ ان کو ایک چھت فراہم کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے اس معاملے میں بڑا ایک اچھا کام تھا. ہم جب کورٹس کو جب کور کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اسپیشل جج ایڈوکیٹ تھے, وہ اس کام کو باقاعدہ دیکھتے تھے کہ اگر ایک دفعہ آ گیا تو وارننگ دیتے تھے ماں باپ کو, بھئی اب آپ نے مثلا بھیک منگوانے والے بچے اس کو بھی آپ اسی کیٹیگری میں ڈالیں نا, کہ وہ بھی تو آخر بچے مانگ رہے ہیں بھیک. یا وہ بچے جو سر شام آپ دیکھیں کہ جیسی شام ہوتی ہے تو چوراہوں پر ان کو کچھ مخصوص چیزیں ہیں, کچھ وہ تسبیحاں لے کے, کچھ ٹوپیاں لے کے, کچھ اس طرح کی چیزیں, کوئی قرآن پاک اٹھا کے. اب وہ بیسیکلی وہ چائلڈ لیبر ہی کی ایک قسم ہے جسے ہم دیکھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے بچے آ جاتے ہیں, ان کو بھی تو ریسکیو کرنا ہے. اب اس ڈپارٹمنٹ نے صرف اگر یہ کام تو اس کو پہلے ایک وارننگ وہ جج صاحب دیتے تھے کہ اب آپ آگے ہیں, اب آپ کا سارا نام ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس, نیکسٹ ٹائم اگر آئے تو آپ کو نہ صرف سزا ملے گی بلکہ بچے بھی ہم آپ سے لے لیں گے. تو اس سے تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ رکاوٹ آئی تھی. لیکن اب چونکہ وہ لیک آف کوآرڈینیشن, میں لفظ پھر بولوں گا کہ اگر یہ سارے مل کر اس چیز کو دوبارہ یقینی بنا لیں کہ ایک بندے کو ایک دفعہ پنشمنٹ اگر اس کو مل گئی ہے اور وارننگ کے ساتھ, تو اس کی بعد اگلی بار اس سے بچہ لے کے گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لے. اب ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کی خود یہ ترجیح میں نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہمارے پاس آئیں, اور وہی آئیں جن کی ہم نے بس تھوڑے عرصہ کرنی ہے اور وہ بعد میں چلے جائیں. وہی نا, گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی ابھی جو بچے رہ رہے ہیں وہ تقریباً 50 ہیں. 50 سے زیادہ اسپیس نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کرائے کی بلڈنگ ہے اور ان کی نئی بلڈنگ ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. مطلب وہ کیسے رکھیں گے اتنا سارا بچہ؟ تو وہ بار بار ریسکیو کرتے ہیں اپنی نمبرنگ کے لیے کہ آج ہم نے ریسکیو آپریشن کیے ہیں, اور وہ رکھ نہیں سکتے ان بچوں کو. یہ بھی تو دکھا رہا ہے کہ اچھا ہم لوگ یہ کام, وہ اگر یہ چھوڑ دیں گے پھر تو ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جانا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو وہ اس لیے ایگزسٹ. دیکھیں اس میں نا یہ صرف ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, اس میں ملتان میں ایسے ایسے مخیر حضرات بھی موجود ہیں اور ایسی ایسی بڑی بڑے خاندان موجود ہیں کہ اگر ان کو, میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ لیک آف کوآرڈینیشن زیادہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں جو کہ بڑا درد دل رکھتے ہیں, کیا ان کو آپ جا کے بتائیں گے کیا وہ 50 بچوں کا خود سے ذمہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں. کچھ پرائیویٹ اداروں میں یہ کام ہو بھی رہا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ساری ذمہ داری ہے, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہی بنا لیں جو کم از کم اس کام کے لیے کار خیر حضرات سے الگ سے رابطہ رکھے اور وہ اس کے بجٹ کو بڑھانے کی کوششیں کرے, اور گورنمنٹ کو یوں سمجھیں کہ ایک پلس پوائنٹ وہ دے دے کہ جی آپ ہمیں دے رہے ہیں, ہم اپنے ذرائع سے بھی خود کچھ نہ کچھ جنریٹ کریں گے. تو یہ ان کا ایک بورڈ آف مینجمنٹ اگر بن جائے جس میں کہ تمام جو اس طرح کے مخیر حضرات ہیں ان کو اس مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ بنا دیں, تو یہ سارا کام اتنا مشکل نہیں ہے کہ صرف ضلع ملتان کو اگر آپ نے کور کرنا ہو تو آپ کے لیے یہ مشکل. پھر یہ کہ ہر شہر کا ایک اپنا ڈائنامکس ہوتی ہے, ایک اپنی. ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ جتنا ظلم اس خطے میں ہو رہا ہے اتنا کہیں نہیں ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہاں پر غربت بھی اسی حساب سے ہے اور معذرت کے ساتھ شعوری جو وہ ہے آگے ہی وہ بھی کم ہے. تو وہ جیسے یہ بتایا بہن نے کہ وہ
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے شک 2000 روپے مہینے کے آ رہے ہیں بالکل. ان کو یہ نہیں ہے کہ تعلیم شعور دے گی. وہ کہتے ہیں نوکری نہیں دے گی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. پیرنٹس کا بھی اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ کیا پڑھیں گے یا پھر کمائیں گے یا پھر کھائیں گے. اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, کیونکہ جس طرح سے اب ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کی تکلیف کو سمجھوں گی اور ان کو ریلیف دوں گی, لیکن ایسا وہ کوشش تو کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے الیکشن پھر لڑنا ہے اور دوبارہ انہوں نے یہی وعدے کرنے ہیں. نون لیگ کے پاس تو ابھی میرے خیال ٹائم بھی یہی ہے کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی تک جو مجھے نظر آیا نا وہ جمع نفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ ان کی تیزیاں پھرتیاں تو ضرور دیکھ رہے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پر جو وعدے ہیں وہ عملاً پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اس وقت کسان جو ہے وہ پورے پنجاب مین ہے جہاں سے آپ نے 2 نقد آور فصلیں ہیں, کپاس ہے اور گندم ہے. اس کے علاوہ ہمارا چاول ہے, گنا ہے. لیکن سارے کاشتکار جب آپ اٹھائیں گے ان کی مین یہی اب پہلا ہی ان کا فیز آیا گندم کا, اور اس وقت تک گورنمنٹ نے ان سے خریداری نہیں شروع کی. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو خطہ ہے وہ خالصتاً جو وہ ہے ہی زرعی. اب زراعت جب متاثر ہوگی تو یہ ایک ذہن میں رکھنا, یہ ایک چین چلے گی. اس چین نے آگے تک ہر چیز کو ہٹ کرنا ہے, جس میں آپ کی ہماری شہروں میں وسائل کی کمی جو آنی ہے اس میں بھی وہ چیز آئے گی. ہمارے پاس ظاہر ارننگ سورسز کم ہو جائیں گے, اس میں بھی واضح فرق آئے گا. کل یہی گندم جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑا آپ کو مارجن مل گیا کہ دیکھو جی ہم نے سستی کرا دی, اس نے ایک دم سے اتنا شارٹ فال آنا ہے کہ یہ بہت مہنگی ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نومبر تک جاتے جاتے آپ کے لیے یہ جو روٹی ابھی آپ 15 روپے کی لے رہے ہیں یہ آپ کو 30 روپے میں بھی نہیں ملنی. تو یہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ آپ نے فوری ابھی تو اس وقت گندم آ رہی ہے, اس وقت تو ظاہر سستی ہوگی, لیکن جیسے ہی اس نے شارٹ فال میں جانا ہے اور ذخیرہ اندوزوں نے اس کو رکھ لینا ہے, پھر آپ امپورٹ کرا رہے ہوں گے. جیسے ہی آپ امپورٹ اب آپ اپنے کسانوں سے نہیں لے رہے, پھر آپ بیرون ملک, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت آپ مہنگائی کے آگے کوئی بیریئر نہیں لگا سکیں گے. بیریئر آج لگانا ہے. آج گورنمنٹ چاہیے خرید لے, بعد میں سبسیڈائز کر کے خود دے دے ہمیں, لیکن یہ نہیں کر رہے. وہ اس وقت کسان کو ویسے انہوں نے نام کی 3900 روپے رکھی, اس کے بعد اس وقت کسان جو ہے وہ منڈیوں میں 2800 3000 میں بیچنے پہ فروخت کرنے پہ مجبور ہے, جو ذخیرہ اندوز لے رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے کسان بدحال ہوگا. کسان بدحال ہوگا تو ایز اے ہول پوری کی پوری کمیونٹی بدحال ہو جائے گی. تو آپ کو کسان کو امپاور کرنا تھا, وہ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی پالیسیاں جو اب تک گراؤنڈ پر ہیں وہ, میں یہ پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے لوگ ان کا کمپیریزن معذرت کے ساتھ سابق جو نگران حکومت ہے اس سے ہی کریں گے, تو اس میں ہی ہار رہی ہے, تو باقی کسی سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اس وقت تک وزیر اعلیٰ جو سابق نگران تھے وہ محسن نقوی صاحب, ان کو لوگ اپریشیٹ کریں گے, انہوں نے پھر بھی کوئی, حالانکہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یار اس طرح سے چنے ہوئے لوگ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں بنسبت اس طرح کے منتخب ہوئے. یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے. آپ اس سوال کو ریڈریس کریں, اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ نے معاملات کو کیسے چلانا ہے. گورنمنٹ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے فلان چیز کا نوٹس لے لیا, وہاں کرائم ہوا اس کا نوٹس لے لیا. ارے بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ ایک چیپٹر ہے. اس نوٹس کے بعد عملاً کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اب تک کسانوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کسانوں کی جو دہائی ہے اس منڈیوں سے, وہ جو بیچارے چیخ رہے ہیں جا کے, وہ اپنی گندم رکھ کے سرے آسمان. اب آپ دیکھیں اس وقت ابھی آپ کے وہ بتایا اس نے محکمہ موسمیات والے نے کہ ایک بارشوں کا سیزن چل رہا ہے. بارش میں کسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ چھت تو نہیں بنا سکتا اپنے کھیتوں کے اوپر, اس نے اوپن رکھی ہوئی ہے, اور جیسی بارش ہوگی اس کے گندم کا ریٹ اور گرے گا. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر اس وقت ضرورت ہے کہ کچھ ٹھوس عملی اقدامات کریں, کیونکہ ان کا یہ الیکشن بڑا ٹف الیکشن تھا. ایک سامنے والی پارٹی کو نشان نہیں ملا ہوا تھا, اس کے باوجود اس نے آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیا. تو نیکسٹ الیکشن تک یہ ڈائنامکس چینج ہونے والے ہیں. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ بیانیاں لے کر جائیں گے؟ آپ کو آج عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ کل آپ کو دوبارہ عوام لے کے آ سکے. اچھا, وہی نا بیچارے کسان جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. وہ اس ٹائم جو ہے حکومت جو ہے وہ بس کچھ نہ کچھ اس طرح کی کاموں پہ جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے جو کہ ہمارے لیے وہ میرے خیال میں وہ اتنا اہمیت ہی نہیں رکھتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہماری دیکھی جائے, ان پہ نوٹس کیا جائے. 2 وقت کی روٹی ہے. بالکل اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک تھوڑا سا
فرسٹریشن جس کو آپ لفظ بولتے ہیں، یا آپ انگزائٹی بولتے ہیں، یا آپ ڈپریشن، آپ دیکھیں سڑک پر آپ جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ چہروں کا مشاہدہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپس میں ہی اپنے آپ سے ہی کچھ نہ یا تو باتیں کر رہا ہے، یا وہ کچھ ایسی برے لفظ منہ سے نکال رہا ہے، آپ اسے پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں میں تو ایسی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مینٹل ہیلتھ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہو رہی ہے. اور اگر آپ کرائم ریشو اس کے ساتھ دیکھیں تو وہ بھی اس کے ساتھ بالکل کوریلیٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ واقعات ابھی پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں کہ بچوں کو بھی اس نے مار دیا، معذور آدمی ہے وہ خود، یعنی کہ وہ خود معذور ہے اور اس نے اپنے بچے مار دیے، اس نے اپنی بیوی، مطلب کہ اس سے کیا ہوگا؟ اصل میں اس کا مینٹل سٹیٹس وہ سٹیبلٹی نہیں ہے ان کے اندر. وہ اپنی غربت دیکھتے ہیں اپنے گھر میں جا کے بچوں کی، جب وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے مار ہی دے. تو اس سطح پر عوام جا رہی ہے، اس سطح پر جانے کا ہو ابھی ویسی صورتحال نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ بالکل مایوسی پر نہیں، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. میں پھر کہوں گا کہ جب ایک انسان اپنا بجلی کا بل ہی نہیں پورا کر سکے گا تو وہ 2 وقت کی روٹی کا کہاں سے پورا کر رہا ہوگا؟ اب سولر پر ابھی پچھلے دنوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سولر لگ رہا ہے، اس پر بھی بات ہے کہ ٹیکس لگنے لگا. چاہے وہ ٹیکس نہ لگاؤ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ فلر چھوڑا کس نے؟ یہ آخر بات آئی کیوں؟ اور اس کی تردید زیر بحث رہی ہے. اچھا، اس کی تردید اس سختی سے نہیں آئی جیسی وہ پھیلائی گئی تھی. کیا اس کی تردید گورنمنٹ کی سطح پر اتنی سختی سے ہے کہ ایسا نہ کوئی فارمولہ ہے، نہ ہم دیں گے اور نہ ہی ہم لگانا چاہ رہے ہیں؟ وہاں پر یہ ہے کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ زیر غور آ سکتی ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. وہی بات ہے نا کہ بہت ساری آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ حوصلہ شکنی پر تل گئے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بجلی کسی بھی طرح سے اگر خود بھی کوئی بنا رہے ہیں تو وہ بھی نہ بنائیں. وہ یہ نا بات کی جاتی ہے کہ ان کا بس چلے تو میرے خیال میں یہ لوگوں کو جینا بھی جو ہے نا ان کے لیے وہ مشکل کر دیں. اور سانسوں پہ ٹیکس، آپ کا گھر جی 5 مرلے کا اتنی آپ آکسیجن استعمال کر رہے ہیں تو سانس بھی لیں گے نا تو کہیں گے ٹیکس دو بھائی، ٹیکس دو. اچھا جی علیشہ سے مسائل اتنے ہیں نا ہمارے کہ ہم جو ہے نا بہت سارے مسائلوں پہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. جس طرح سے بھی ایجوکیشن پہ ہم بات کر رہے تھے، کہیں انیشیٹیوز لیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے مسائل اور بہت زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں، جیسے اساتذہ کی کمی ہے، بکس نہیں مل رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نیا تعلیمی سال شروع ہوئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا پورا. اب سرکاری اسکولوں کی بات کی جائے، اب ضلع ملتان کی بات کر لیں، ملتان ڈویژن کی بات کر لیں، یا ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں بچوں کو اسکول لانا ضروری ہے. داخلہ مہم اس وقت پیک پہ چل رہی ہے. اب وہ مہم تو چل رہی ہے، کمپین چلا رہے ہیں، بچوں کو آپ اسکولوں میں بھی لا رہے ہیں. ملتان میں دیکھا جائے ڈویژن میں تو تقریباً 12 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ان 12 لاکھ بچوں کے لیے آپ نے کتابیں دی ہیں؟ کتابیں نہیں دی، سرکاری سطح پہ کتابیں نہیں آئیں. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے اسکولوں میں 20% کے حساب سے کتابیں آئی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پرانی کتابیں لی تھی بچوں سے. فار ایگزامپل جو 7th کلاس کا بچہ 8 میں جا رہا ہے تو 7th کلاس سے انہوں نے بکس لے کے بک بینک بنایا تھا. ایک گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی، بک بینک بنایا گیا تھا. اب یہ جو ہم ساری چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اگر جڑ نکالی جائے نا تو اس میں کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ جب پچھلے 2-3 سالوں سے کتابیں آ رہی تھی، پنجاب ٹیکسٹ بک سے یہ لوگ لے رہے تھے، پورا پنجاب کتابیں لے رہا تھا، تو ان کو جو ہے نہیں دیے گئے پیسے پورے. اب جب ان کو پیسے پورے نہیں دیے گئے تو اس سال پنجاب ٹیکسٹ بک نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ہم سے کتابیں تو لیتی ہے بچوں کے لیے، پر ہمیں جو ہے ہماری پچھلی پیمنٹ بھی پوری نہیں ان کی تھی. تو محکمہ خزانہ کی طرف سے کچھ بجٹ تو جاری ہوا تھا کیونکہ بہت ہی ہنگامہ مچا ہوا ہے. آپ دیکھیں پورا 1 مہینہ ہو گیا. اب وہ جو بک بینک کی میں بات کر رہی تھی، بک بینک بنایا گیا تھا تو بچوں کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ بچے جو ہے سنبھال کے رکھتے ہیں، کچھ بچے پھاڑ دیتے ہیں پورا سال. وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھنے کے قابل. اب بہت سارے بچے ایسے تھے جن کا شکوہ یہ ہے کہ کتابیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے جو ہمیں دی گئی ہیں. انہوں نے ایک پالیسی تو بنائی کہ چلو کتابیں نہیں آ رہی ہیں، بچوں کو پڑھانا تو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ پالیسی بنائی کیونکہ کتاب جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک کی طرف سے آتی ہے، وہ دیتا ہے اسکول ڈپارٹمنٹ کو، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. تو ٹیچرز نے، پرنسپل نے، سی اوز نے یہ احکامات جاری کیے کہ آپ جو ہے یہ پالیسی بنائے پر بچوں کے پاس جو کتابیں ہیں اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ پڑھی جا سکے 80% بچوں کے پاس. اب وہ جو نئی 20% کتابیں اسکولوں میں آ رہی ہیں، اب لڑائی نہ ہو، کلاس جو ہے آپ کو پتہ ہے سرکاری اسکولوں میں ایک کلاس میں 80-90 بچے ہوتے ہیں تو سرکاری اسکولوں میں اب وہ یہ کریں کہ جو نیا ایڈمیشن آ رہا ہے وہ نئے ایڈمیشن کو وہ بکس دے رہے ہیں. صحیح. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی علیشہ ہم بات کر رہے تھے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے. جی کیا
سب سے بڑا ایشو تھا تو وہ بکس جو 20% آئی بھی ہیں اسکولوں میں تو وہ ٹیوشنس کو دی جا رہی ہیں، جو پرانے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں دی جا رہی. اور دوسرا یہ کہ ابھی چل رہے ہیں بورڈ کے امتحانات اسکولوں میں، تو اب اسکولوں میں جب بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو اساتذہ کی ہی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. ہمارے جو مطلب اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز میں دیکھیں الیکشن میں ٹیچرز کی زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ فرائض بھی ہمارے اساتذہ ٹیچرز ہی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں ایک چیز ہو رہی ہے جو فال کر رہی ہے کئی اسکولوں میں، کیونکہ ٹیچرز کی ڈیوٹیز زیادہ لگائی گئی ہے، کیونکہ زیادہ تعداد میں جو ہیں سینٹرز بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو بچہ ہے جو پہلی سے لے کے 8ویں جماعت کا بچہ ہے وہ سفر کر رہا ہے، وہ اس حوالے سے سفر کر رہا ہے کہ کچھ ٹیچرز کی کمی ہو گئی ہے اسکولوں میں، کہ وہ دوسرے سینٹر میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے یا اسی اسکول میں بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو موسٹلی دوسرے سینٹرز میں ہوتی ہیں. تو اگر اسی اسکول میں بھی لگی ہوئی ہے تو وہ نگران ہے اس ٹائم تک، وہ اس ٹائم کے لیے پابند ہے اور وہ بچوں کی کلاس نہیں لے سکتا. تو اس حوالے سے ابھی 3 دن پہلے ہی ایک مراسلہ جاری ہوا تھا ساؤتھ پنجاب کے اسپیشلی حوالے سے، جو ریموٹ ایریاز میں اسکول ہے ان میں زیادہ مسئلہ آ رہا تھا. تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ ہمیں ٹیچرز کا فوری طور پہ ڈیٹا دیں تاکہ ہم ان ہائی اسکولز میں جن میں ایکسٹرا ٹیچر ہیں، یا ویسے تو ہمارے پاس ٹیچرز کی بھی کمی ہے اگر ضلع ملتان میں دیکھیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جن اسکولوں میں 3 یا 4 ٹیچرز ہیں ان میں سے بھی 2 کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہے، تو ہم کسی طرح ایڈجسٹ کریں ٹیچر کو تاکہ بچے جو ہیں پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے سفر نہ کریں. اب دیکھیں 1 مہینہ بھی اگر پیپر چلتا ہے تو یعنی 1 مہینہ کیا بچہ پڑھے گا نہیں صحیح طرح، یا بچہ وہ لیکچر نہیں لے گا جو ٹیچر مسنگ ہے، یا بچے کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح پڑھے. اب وہ بچہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا، اگر ادھر امتحانات ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے بیلنس کرنے میں سب سے زیادہ بیلنس کرنے میں یہ اس لیے مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے ویسے ہی دیکھ لیں تو 1500 جو میل ٹیچر ہیں وہ ابھی تک اپنی سیٹس پہ پورے نہیں ہیں. ہر اسکول میں آئی ٹی کا صرف 1 ٹیچر ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ جو ہے ہائرنگ نہیں کر رہی ہے کافی سالوں سے. اگر ہم دیکھے جائے تو وہ 14ویں اسکیل کی جو ہائرنگ تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، پچھلے 4 سال سے نہیں ہوئی ہے. ٹیچرز کی ہائرنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. بیچ میں پی پی ایس سی نے جو امتحانات لیے تھے وہ بھی پرنسپل کی جو سیٹ تھی گریڈ 17 اور 18 کے لیے امتحانات لیے گئے تھے، تو ہائرنگ ہمارے پاس ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ سفر کر رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف بچے سفر کر رہے ہیں، وہ آیا گیا جو بھی اگر آپ رپورٹ بناتے ہیں سالانہ اتنے بچے فیل ہوئے ہیں تو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹیچر کو بولتا ہے، پرنسپل کو بولتا ہے کہ آپ کے اسکول میں اتنا بچہ فیل کیوں ہے، آپ کے اسکول میں یہ مسئلہ کیوں ہے. پر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسکول سفر کتنا کر رہا ہے. اور بیچ میں ساری یہ نہیں میں کہوں گی کہ ٹیچرز پڑھا نہیں رہے. ابھی گورنمنٹ اسکولز کے حالات بہت چینج ہے، کیونکہ میں خود جاتی ہوں، میں خود روزانہ کی بنیاد پہ وزٹ کرتی ہوں، اور میں لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیتی ہوں جو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، پرائیویٹ اسکولز کی فیس بہت زیادہ ہے. تو میں یہ کہتی ہوں اب بچہ پڑھنے والا ہو تو وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھے گا. ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، اب سختی ہو گئی ہے، نیا پیٹرن آیا ہے، نیا سلیبس آیا ہے. ہم یکساں نصاب کی بات کرتے ہیں، تمام اسکولوں میں جو ہے یکساں نصاب ہے اس وقت، تو اسی کے مطابق پڑھایا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پوزیشنز اس سال لی گئی تو گورنمنٹ کے بچے بھی تھے جس میں ان کے نام تھے، اور وہی بچے تھے جو ہم ایک بچے کی بات بھی کرتے تھے جو بابا آئس کریم پہ کام کرتا ہے، اس نے 1020 نمبر لیے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک جھگی میں رہنے والا بچے نے 1020 نمبر لیے. اس میں کس کی ایفرٹ تھی؟ ٹیچرز کی ایفرٹ تھی. ٹیچرز نے بتایا کہ ہم ان کے والدین کو مہینے کے 1500 روپے دیتے ہیں کہ یار اسے مزدوری کرنے نہ بھیجو، اسے اس ٹائم کے لیے صرف پڑھنے بھیج دو. تو یہ ساری ایفرٹس ہیں، پر ڈپارٹمنٹ لیگ کہاں کرتا ہے کہ ہم سارا بلیم یہ کہتے ہیں اسکول ایسا ہے، اسکول کو بجٹ جاری نہیں ہوا. ابھی جو ہمارا اسکول ڈپارٹمنٹ لیگ کر رہا ہے وہ ہائرنگ پہ لیگ کر رہا ہے. ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی ہے اس وقت، ٹیچرز کی کمی ہوگی تو وہی بات آ جاتی ہے جہاں ٹیچرز کی کمی ہے وہاں بہت سارے اپنے اور ادارے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اسٹاف کی کمی نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو آفیسرز کی جو ہے وہ کمی نظر آئے گی. تو پورا کہتے ہیں نا آوے کا آوے جو ہے وہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، سسٹم ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے، پورا ایز اے ہول ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ کی سمجھتے ہیں حکومت جو ہے وہ آیا جو ہے وہ ریلیف کے حوالے سے بھی اور آگے آنے والا جو ٹائم ہے کیا آیا ہم توقع رکھیں اس حکومت سے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ یہ جو حکومتیں ہیں نا ان کا کام بنیادی طور پر بہترین حکمت عملی، ایک پلاننگ اور ایک ایسی مربوط نظام کے تحت آنا ہے کہ جس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ہم پہلے حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں.
बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती. कोई गवर्नमेंट आ रही है तो उसने आने से पहले ये नहीं बताया कि मेरे पास कौन सी माशी टीम है या मेरे पास कौन सा नया माशी मंसूबा है. ये सब आने के बाद की प्लानिंग होती है इनकी कि अब हम नहीं, हाँ बिल्कुल. अब उसका नतीजा क्या होता है कि पहले तो ये उस प्लानिंग करने लगते हैं तो इसमें खुद इनके विद इन गवर्नमेंट कुछ मुश्किलात आती हैं कि आप ये ना करें, क्योंकि इनके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो अवाम में होते हैं, वो इनको इन मुख्तलिफ कामों से रोकते हैं. फर्ज करें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर निजकारी का अमल करना था तो विद इन द गवर्नमेंट कई ऐसे बंदे होंगे जो इसके बदतरीन मुखालिफ बन जाएंगे. हाँ जी. फर्ज करें कि आप ये प्राइवेटाइज करने लगे हैं, जिस तरह मैपको के बारे में सुन रहे हैं या जो इनकी कंपनी है, तो इनके अंदर विद इन गवर्नमेंट कुछ ऐसे अपराध होंगे जो इसको नहीं होने देंगे. नतीजा क्या होता है कि ये काम करते 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 अब ये सोच रहे थे और 5 साल भी पूरे हो चुके होते हैं. नतीजा कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, जिसका अल्टीमेट जो मुतासरीन है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम होते हैं. ये खुद नहीं होते. बिल्कुल ऐसे है. इन लोगों के ये मसाइल ही नहीं है मादरत के साथ जो हम लोग फेस कर रहे हैं. वही कहते हैं ना कि इनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले नीचे के देखें आकर अवाम में घुसे तो पता चले ना कि लोगों को क्या मुश्किलात हैं, क्या उनकी जरूरियात हैं. इनकी जो गाड़ियां हैं अगर ये पर लीटर पेट्रोल का रेट बता दें तो मैं इन्हें मान जाऊंगा, बाकी तो बहुत दूर की बात हो कि वो खुद गाड़ी यूज कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये तो बड़े अजीब से मसाइल हैं. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने. और इसके साथ ही अलिशबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही. इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा. जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है साहब. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. थैंक यू सो मच. जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो नदीम अकबर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और इसके साथ साथ अदीब भी हैं. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, इनसे जो आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद से हैं, यहाँ पर आए हैं तो हमने अपने शो में लेकर आए हैं इनको. चलते हैं इनसे बात करेंगे. बांझपन के हवाले से आज का हमारा टॉपिक होगा और उसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से जो है इस पर डिटेल से बात करेंगे. और अभी नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ. आज के भाव बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद है. बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं. जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई की लहर बरकरार है. सब्जियों और फलों की कीमतों में जो महंगाई की बड़ी वजह है वो खुद साख्ता महंगाई है. खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देते हैं. अगर हम बात करते हैं मार्केट और सरकारी रेट की तो इसमें वाज़ह फ़र्क दिखाई देता है. कीमतों की अगर बात कर ली जाए तो अगर हम अदरक और लहसुन की कीमतों की बात करते हैं, जिसमें अदरक का सरकारी रेट जो है वो 520 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर 720 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन का सरकारी रेट 440 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. और बुनियादी सब्जियों की बात करें, जिसमें हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली प्याज, हरी मिर्च और टमाटर की बात करते हैं, तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 120 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. इसी तरह हरी मिर्च और टमाटर की बात कर ली जाए तो हरी मिर्च का सरकारी रेट 64 रुपये है, मार्केट के अंदर 130 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है. इसी तरह टमाटर का सरकारी रेट 140 है, मार्केट के अंदर 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. आलू का सरकारी रेट 64 रुपये, मार्केट के अंदर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. इसी तरह और बुनियादी सब्जियों की बात करें, जिसमें अरवी जो है वो मार्केट के अंदर 400 रुपये, कचनार 350 रुपये, जबकि टिंडा जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. बैंगन का सरकारी रेट 64 रुपये है, मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त 140 रुपये, जबकि शिमला मिर्च का सरकारी रेट 40 रुपये, मार्केट के अंदर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है. फलों में अगर हम बात करते हैं सेब की, तो सेब जो है वो तकरीबन 200 से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. इसी तरह और फलों में अगर हम बात करते हैं लोकाट की, तो लोकाट जो है वो तकरीबन 350 रुपये, खरबूजा 150 रुपये, जबकि फालसा जो है वो मौसमी फल है, ये 470 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. चीकू इस वक्त मार्केट के अंदर जो है सरकारी रेट 150 रुपये है, मार्केट के अंदर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है. सब्जी और फलों की कीमतें कम ना होने की वजह से जो है वो दुकानदारों के साथ शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं.
दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार जो है वो अपनी जगह परेशान दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि सब्ज़ी और फल जो है मंडी से महंगे मिलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों का यही मुतालबा होता है कि सब्ज़ियों और फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्ज़ी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ जी। हमारे साथ इसाद हुसैन जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है, इस्लामाबाद से तशरीफ लेकर आए हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर नदीम अकबर नदीम साहब, जो कि शायर हैं, रिसर्चर हैं और इसके साथ ही अदीब हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम शो में आपको। इनसे इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे कि इनका सफर कैसा जारी और सारी है अदब के हवाले से, और इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम बांझपन पे बात करने जा रहे हैं। जो खवातीन में आजकल हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खवातीन जो है वो मसाइल का शिकार भी हैं, परेशानी का शिकार भी हैं। और औलाद जो है आपको पता है कि वैसे ही अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे जोड़े जो इस औलाद से महरूम होते हैं उन बेचारों को जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इनकी क्या वजूहात हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आज हम जो है डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो होम्योपैथी के हवाले से बात कर लेते हैं ना कि ये क्या है, फिर क्योंकि इसकी डिटेल जानने के बाद ही हम जो है अपने टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। थैंक यू सो मच जी मैम। होम्योपैथिक बेसिकली इलाज बिल मिसल है, और इलाज बिल मिसल से आप यूं कह लें कि होम्योपैथिक में यूं कह लें कि आप जिस चीज़ जो बीमारी हो, जो डिजीज़ हो, उसका उसी से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसको होम्योपैथी कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरा ये कि होम्योपैथी के हवाले से एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि अप्रैल मंथ जा रहा है और 10 अप्रैल को ग्रेट हैनीमन जो मुअज्जिद होम्योपैथी थी, बानिया होम्योपैथी है, उसका बर्थडे भी होता है। और मैं आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम दुनिया में जितनी भी कम्युनिटी होम्योपैथ कम्युनिटी है उन सबको होम्योपैथी का बर्थडे जन्मदिन मुबारकबाद देता हूँ। 10 अप्रैल को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन साहब का। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसका जो है एलोपैथिक और होम्योपैथिक में जाहिर सी बात है फर्क होता है, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, एलोपैथिक जो है बेसिकली इलाज बिल जिद है, ठीक है, और होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल है। होम्योपैथी में बीमारी मरीज का इलाज नहीं किया जाता बल्कि मरीज का इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक में हम मरीज का इलाज करते हैं, सही, ताकि उसकी जो बेसिक है उसको बेस को जानने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और होम्योपैथिक सिम्टमेटिकली तौर पे चलता है कि सबसे पहले पेशेंट के अंदर उसकी सिम्टम्स क्या हैं, वो काजेज क्या हैं, हम उसको देखते हैं उसकी सिम्टम्स को देखते हैं, और सिम्टम्स देखने के बाद, लेने के बाद फिर उसकी आगे मेडिसिन की तरफ चला जाता है। एकदम मेडिसिन नहीं दी जाती। जैसे आप मेरा अगर फॉर एग्जांपल किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास आए हैं, फिजिशियन के पास गए हैं, तो वो एकदम आपको मेडिसिन नहीं देगा या आप आए जी मुझे बुखार है जी दवाई दे दें, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक फिजिशियन आपसे वो सिम्टम लेगा, ठीक है, क्यों है, कब से है, कैसे है, किस तरह है, और तमाम सिम्टम्स के बाद फिर वो अपनी वो मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको बताएगा जी ये आप मेडिसिन ले, और ताकि आप ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ ही नदीम साहब से भी जानेंगे आपका जो सफ़र है अदब के साथ, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, मैं अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। रोही टीवी का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अकबर नदीम मेरा नाम है, और मैं भी होम्यो से ही रिलेटेड हूँ, होम्यो फिजिशियन भी हूँ। अदबी हवाले से मेरा सफ़र 1990 से अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। अल्लाह ताला ने अता किया, शायरी लिखनी शुरू की, और अब मैं ज़िला बिहाड़ी में अदबी तंजीम अदब उजाला को लेके चल रहा हूँ, और मेरा मिशन है कि मैं आने वाली नस्ल जो है हमारी उसको अदब से रूशनास कराता चलूँ। और इस हवाले से मैंने जो बिहाड़ी के एरिए में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कॉमसेड यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, और BZU का कैंपस भी वहाँ पे है, उनमें मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अरेंज करवाए हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अदब से रोशनास कराया जा सके, हमारे मुआशरे में वो अच्छा एक फ़र्द बन के निकल सके।
تو اس حوالے سے ادب کے لیے ہم خدمات جاری و ساری ہیں ہماری اور یہ چل رہے ہیں. چلیں تو بہت اچھی بات اس میں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اردو، پنجابی، ہریانوی اور ملتانی اس میں شاعری کرتا ہوں. اچھا ملتانی اور ہریانوی میں بہت کم کی ہے، لیکن پنجابی اور اردو میں زیادہ زیادہ. آپ کی بکس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے؟ ہاں، میری ایک بکس ہے اردو کے ہم بھی، وہ انشاءاللہ بہت جلد منشر شعور پہ آنے والی ہے. اور میری پنجابی کی کتاب ہے نتارا، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ میرا ایک رسالہ ہے سماہی رسالہ، وہ ادب اجالا کے نام سے ہے. صحیح. اس میں ہم ادبی حوالے سے جو بھی نیوز ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اور جو مختلف شعراء کرام ہیں ان کے کلام کو بھی ہم اس میں شائع کرتے ہیں. ہر 3 ماہ بعد سماہی رسالہ ہے ہمارا ادب اجالا کے نام سے، وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو شاعری آج آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہم بھی. الحمدللہ میں نے ہر حوالے سے شاعری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنی فیلنگ جو ہے اس وقت فلسطین کے ساتھ جو ہے، میں اس کی 2 شعر فلسطین کے حوالے سے کہ غزہ دا ظلم بھی تیرے کون تے، غزہ دا ظلم بھی تیرے کون تے، بولاں یا میں چپ رواں. غزہ دا ظلم بھی تیرے کون تے، بولاں یا میں چپ رواں، کچھ بھی سمجھ نہیں آਉਂدا ہن تے، بولاں یا میں چپ رواں. تے تیری دتی عزت والے حاکم ہن، تیری دتی عزت والے حاکم ہن، انے گونگے بولے ہوئے. تیری دتی عزت والے حاکم ہن، انے گونگے بولے ہوئے، ربا انہاں دے ایک ایک گن تے، بولاں یا میں چپ رواں. تے ایک غزہ دے حوالے نال ایک اور شعر ہے، 2 شعر میرے ہو رہے کہ ربا ہن تے مام مہندی نو کل دیو، ربا ہن تے مام مہندی نو کل دیو، غزہ دے بالاں دا تے دکھ بنا جاون، تے چھت نہ لگی پوڑی ویکھی جانا وا، چھت نہ لگی پوڑی ویکھی جانا وا، حضرت عیسیٰ آنا چھیتی آ جاواں. کیا بات ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو شاعر ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے ویسے، تو ارد گرد میں جو بھی چیزیں چل رہی ہوں وہ ماحول کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے، اور پھر محسوس بھی اسی طریقے سے کر کے وہ اپنے لفظوں میں جو ہے اس کو لے کر آتا ہے. شاعر معاشرے کا نباض ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس نے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری آبزرو کرنی ہے اور انہیں اس نے صفائی کرتاس پہ لے کے آنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اسے شاعر نہیں سمجھتا جو ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا، لکھتا نہیں. ایسے ہی ہمارے جو شعری حوالہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. جو ہمارا جو پاکستان ہے یہ بھی ایک شاعر کی تخلیق ہے، شاعر کا خواب ہے، تو جو شرمندہ تعبیر ہوا. تو شاعر کے ذمے ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا قلم تو ایک واحد ایسی طاقت ہے جس سے آپ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، بانجھ پن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جس طرح سے بہت یہ ایک بڑی کامن ڈیزیز ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے یہ پھیل بھی رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بانجھ پن کے حوالے سے اس وقت جو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسائل کا شکار یہ ڈیزیز ہے. اگر اس کی بیسک دیکھی جائے تو انوائرمنٹل، موسمی حالات، موروثی بیماریاں، خاندانی مسائل، جھگڑے، غربت، بس اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہے. دوسرا، ہمارا معاشرتی نظام کوئی اتنا کو اچھا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو بیسک نہیں سمجھایا جاتا. ان کو معاشرے کے اندر ایسی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، جس سے ٹی وی شو ہو گئی یا میڈیا انوائرمنٹ ہے، میڈیا انوالو ہے اس میں. یہ ساری چیزیں بانجھ پن کا بہت زیادہ جو ہے نا مطلب بنتا ہے. اس کے علاوہ بانجھ پن کے اندر جو موروثی بیماریاں ہیں نا وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. کہ اگر آپ کی خاندانی ہسٹری میں کینسر ہے، آپ کی خاندانی ہسٹری میں شوگر ہے، آپ کی خاندانی ہسٹری میں ٹی بی ہے، یا اس قسم کی بہت ساری بیماریاں ہیں، یا ممز ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، نمونیا ہے، یہ چیزیں اگر آپ کی بیک ہسٹری میں چلتی آ رہی ہیں نا تو یہ بہت بڑا مسائل ہے، بہت بڑا. اور بیسک ہم نہیں جاتے بانجھ پن میں.
صرف علاج کی طرف چلتے رہتے کہ علاج ہو گیا، دوائی کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. اور دوسرا ایک جو سب سے بڑا معاشرے میں ہمارے پاس بانجھ پن کے حوالے سے ہے کہ میل اس طرف بہت کم آتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ذمہ دار سب سے زیادہ ٹھہرایا جاتا ہے وہ فیمیل ہے. فیمیل کو. اچھا اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے اس ڈیزیز کے حوالے سے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر نا جو تمام تر بانجھ پن کے حوالے سے مردہ الزام جو ہے نا وہ فیمیل کو ٹھہرایا جاتا ہے، عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بانجھ پن میں میل کو سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. سیمن انالیسس کا ٹیسٹ، یورین آری کا ٹیسٹ، یہ مسٹ ہے، یہ کروائیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حکومت کو شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کو لازمی قرار دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگیاں برباد نہ ہوں. یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سارا، پھر اس کے علاوہ اس میں علاج کروانا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی ایک عام بیماری ہے ممس، جس کو آپ پنجابی میں کنپیڑے کہتے ہیں، گلے پڑنا کہتے ہیں. بانجھ پن میں یہ بہت بڑی کاز ہے. اچھا، بہت بڑی. اس کا ہمارے ایک بڑا آسان سا علاج سمجھا جاتا ہے، یا کسی سے دم کروا لیں، یا پھر کسی کے پاس وہ بیسک وہ برتن بنانے والے جو کمار ہوتے ہیں ان کے جائیں گے، مٹی جا کے لگا لیں، وہ لگا لیتے ہیں. یہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. جبکہ ممز جو ہے نا بانجھ پن کی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی کاز ہے. وہ فیمیل میں بھی آتی ہیں اور میل میں بھی آتی ہیں. پھر یہ اس کے بعد پھر آگے سرکل کے حوالے سے، فیمیل کے حوالے سے ہے، اسٹیریلٹی کے حوالے سے وہ معاملہ آتا ہے. پھر ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی. اور یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور آج کل بچیوں میں، بڑوں میں. پھر دوسری ایک بہت سب سے جو بڑی وجہ مین جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جمپس فوڈ. یہ جو پیزا، برگر، شوارما، پاپڑ، سلانٹیز، لیز، یہ چیزیں بڑی کاز کرتی ہیں. اس کی وجہ سے، پھر اس کی وجہ سے فیٹس ہوتے ہیں، فیٹس کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں بانجھ پن کے حوالے سے. اور سیمن کم ہوتے ہیں، لوگوں کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز کی وجہ سے پھر آگے بانجھ پن میں شکار آنا جاتا ہے. صحیح. اچھا جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک تو اس کی تشخیص کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو تشخیص اس کی جا سکتی ہے، کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ ہومیوپیتھی میں تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہومیوپیتھی بیسیکلی سمٹمیٹیکلی علاج ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم پیشنٹ کی سمٹمز کو فالو کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس کے پاسٹ کے اوپر، اس کے فیوچر کے اوپر، اس کی بیسک کے اوپر. پھر اس کی خاندانی بیماریوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. پھر جو ان کے مطابق جو ان کی سمٹمز، علامات جو نکلتی ہے، ہم اس کے مطابق دونوں کا، میاں بیوی کا علاج کرتے ہیں، یا بیوی کا ہو یا میاں کا ہو. لیکن چونکہ اب جدید سائنس ہے، جدید سائنس کے اندر ایک آپ کے پاس ایک واضح آ جاتا ہے، فیمیل میں ہارمون ٹیسٹ کروا کے اور میل میں سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروا کے اس کو ہم جانچ لیتے ہیں کہ کس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے ایسے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ہم جو ہے اس میں دیکھتے ہیں خاتون کو ہی ہمیشہ، عورت کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اسی میں ہی کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی. مطلب مرد کو کبھی بھی آپ قصوروار نہیں ٹھہرا پاتے، یا مرد میں اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے تو مرد یا تو پھر کترا جاتا ہے یا پھر وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ مہنور بات کر رہی ہوں ملتان. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مہنور بات کریں. وہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، کافی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ کوئی امید وغیرہ بھی نہیں ہے. ابھی ایک دفعہ میری بیٹی ہوئی ہے، وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر بھی آپ کچھ ڈاکٹر صاحب سوال کرنا چاہیں؟ جی بالکل مہنور بیٹا، آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ کی رپورٹس کو فالو کریں اور کسی بھی نیئرسٹ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کا اچھے طریقے سے علاج کر سکے، اس کو دیکھ سکے. اگر وہ آپ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں، اگر آپ تو بالکل موسٹ ویلکم. میرا رابطہ نمبر آپ لے سکتے ہیں، آپ سے بھی لے سکتے ہیں، میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں جی.
मतलब आप अपना एड्रेस वगैरह आप उनको बताना चाहें मैं या? बेसिकली रावलपिंडी से हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं मेरे से, 0333537389 मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता करें। क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि फौरी इलाज नहीं होता, हम इसको देखते हैं, सिम्टम्स लेते हैं, फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि इनके अंदर क्या तब्दीलियां क्या हैं, बेसिक क्या है। जैसे ये इन्होंने फरमाया अभी लाइव कॉल में कि सारे टेस्ट तो ठीक है लेकिन फिर भी ये मामला है, आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है, या इनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है या इनके अंदर अच्छा, प्रॉब्लम कहती एक बच्ची हुई उसकी जी death जी। हो गई। अच्छा, ये भी एक बड़ा होता है कि फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड में लॉन्ग टाइम पे ऊपर प्रेगनेंसी ना होना, इसमें भी सम टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेल में आ जाती हैं, मेल में आती है। फिर उसमें यही कहा जाता है जी पहले तो बच्ची होगी, अब तो नहीं हो सकती, अब तो देखें मैं तो ठीक हूँ, बच्ची होगी, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेस, टेंशन, इसके अलावा कोई माशरती निज़ाम, कोई एक्सीडेंट हो जाना या टाइफाइड हो गया या कोई एलोपैथिक ऐसी ट्रीटमेंट मेडिसिन खा ली जिससे वो सिमन उसका लो कॉस्ट पे चला गया, या ऐसी, या फिर वो कोई नशा करता है उसकी वजह से हो जाता है, स्मोकिंग करता है उसकी वजह से हो जाता है, या एनी प्रॉब्लम्स, या इन दोनों मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी रहती है, मेल जो है वो डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है, उसकी वजह से हो जाता है, या फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स कोई ना कोई ऐसी आ जाती है, उसको टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसी डिजीज आ जाती जो आखिर काज बनता है इसमें। अच्छा, इसकी वजूहात हैं, वजूहात, बिल्कुल वजूहात के बगैर नहीं होता। अच्छा जी, इसके साथ ही मजीद भी आपसे जानते हैं, तो सर से जानते हैं। सर, अभी जो जिस तरीके से आपकी बुक्स हम आए, उसमें आपकी बुक्स के हवाले से भी बताइए, क्या खुलासा है उस बुक्स का? बुक्स में मेरे जो उर्दू की है उसमें भी बात यही है कि जो हमने मुआशरे में देखना है वही उसमें लेके आना है। जैसे मेरी उर्दू की बुक्स है, उसमें मेरी गज़लें हैं ज़्यादा और चंद नज़में हैं। तो पंजाबी की जो है उसमें भी मुआशरती मामला जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। जैसे मेरी पंजाबी की किताब नतारा में ना मेरी एक नज़म है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर हो रही है, वो मैं चाहूँगा कि सामीन की नज़र करूँ। जी जी बिल्कुल ज़रूर। वो नज़म ऐसे है कि सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, सानू सप समय दे डंगिया असी बदली अपनी टोर, असी गबरू पुत पंजाब दे सानू पई विदेसी लत, असी इंज पलसेटा मारिया ना हंस रहे ना मोर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, ते असी कूलर एसी लैके वेड़े चो बूटा वड्डिया, असी कूलर एसी लैके वेड़े चो बूटा वड्डिया, असी बर्गर पीज़ा खा के लस्सी ते दुध नू छड्डिया, असी इज्जत गैरत नां दी हर शै नू घर चों कड्डिया, असी लत्थे कपड़े पा के ते फेर बनाई टोर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, असी अपनी जद नू छड्ड के ते टुर पै गैरां वल, असी अपनी जद नू छड्ड के ते टुर पै गैरां वल, फिर हड़ समय दा आया उन्हें मारी ऐसी छल, असी बन बेसबरे नस पै ते भुली अपनी कल, ते सानू दुनिया चेते रह गई ते याद ना आई गोर, सानू दुनिया चेते रह गई ते याद ना आई गोर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, ते असी जहरां लाला बीजदे हां धरती उत्ते खेत, असी जहरां लाला बीजदे हां धरती उत्ते खेत, असी जुस्सा मिट्टी वाला हुण कीता रेतो रेत, सानू दुश्मन अखां घूरदा साडे खुले सारे भेत, साड़ी सोच सी फुल्लां वर्गी असी बीजन लग पे थोर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर दे होर, ते हुण पुत्त प्यो नू घूरदा ते मत्तां देंदी धी, हुण पुत्त प्यो नू घूरदा ते मत्तां देंदी धी, जे सिद्धे राह दा आखीए ते कहिंदे तैनू की, हुण पुत्त प्यो नू घूरदा ते मत्तां देंदी धी, जे सिद्धे राह दा आखीए ते कहिंदे तैनू की, ए कूड़ हयाती लंघदी तू यार नदीमा जी, असी सच बोल नहीं सकते साडे अंदर बैठा चोर, सानू अपना आप भी भुलिया असी हो गए होर ते होर। क्या बात। ये चीज़ें जो हैं मेरी किताबों में सारी वाज़े हैं, सही। मुआशरे को ही मैंने लेके चलना है। अगर मैं मुआशरे की जो कमियां कुताहियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं अपना हक अदा नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। और दूसरा ये है कि ये शायरी जो है ये शायर का कितारसस करती है, उसके दुख बांट लेती है, जिससे
اس کا بہت سارا جو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ کلین اپ ہو جاتی ہے، بالکل ایسے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے شاعری کے ساتھ۔ اچھا، بننے کے بعد جو اسکل ہو وہ اسی میں اپنا کیتھارسس جو ہے وہ کر لینا، تو کافی حد تک جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کی بڑی یہ بھی خدا کا صلاحیتیں ہیں۔ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں مختلف لوگوں میں، مختلف صلاحیتیں ہیں، اور اگر وہ اس میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریلیکس کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مزید بھی ان کی شاعری سنیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز اس طرح کے آتے ہوں گے، جی جی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں مین جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس جو زیادہ تر جو کیس آتے ہیں نا انفرٹیلٹی یا اسٹیرلٹی کے حوالے سے، اس میں ماروسی بیماریاں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فیملیز میں شادی ہوگی یا فیملی میں کسی کو اس طرح کی کزن بیماری ہے میرج تو جس کو ہم ٹھیک کہتے ہے۔ ہیں، یہ بہت زیادہ اچھا، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ پہلے بھی تو فیملیز میں کزن میرجز ہوتی تھیں، اور موسٹلی تو یہ ہوتا تھا جیسے ابھی بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اپنے خاندان سے باہر کرنا جو ہے وہ شادی پسند نہیں کرتے، وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی ریلیٹیوز میں بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے جوڑنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے باڈی کے اندر نا قوت مدافعت زیادہ ہوتی تھی لوگوں کی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اب آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا وائٹل فورس کم ہو گئی ہے، بیماریوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے بیماریاں ہیوی ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ کی باڈی جو ہے نا وہ برداشت کرتی تھی، اگر کوئی ایسی خاندانی موروثی بیماری آپ کے اندر آ جاتی تو اس کا علاج وہ خود بخود آپ کی باڈی خود بخود اس کو کرتی تھی، اور معاملات آپ کے سامنے تھے کہ لوگوں کے بچے تھے۔ اب چونکہ خاندانی بیماریوں میں پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی اپنے شعر میں بھی فرمایا کہ کیمیکل بہت زیادہ ہے، یہ جو ہماری غذائیں خالص نہیں رہیں۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ساجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر امداد صاحب بات کرنی۔ جی بات کریں آپ۔ جی میرا قصہ ہے، اس کی 12-13 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ ڈاکٹر صاحب سے اور لینا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک سر، بالکل آپ اپنی کزن کی جو رپورٹس وغیرہ ہے وہ ساری مجھے سینڈ کر دیں، اور ان سے بہتر تو ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کے جو ہے نا وہ میرے ساتھ کنسلٹ کریں تاکہ دیکھا جائے کہ کہاں پہ پرابلمز ہیں، اور کہ میاں کے میں ہے یا میل میں ہے یا فیمیل میں ہے، اور ان کی رپورٹس کیا کہتی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے علاج بالکل ہو جائے گا سر، بالکل۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں، اور کلینک کہاں ہے آپ کے پنڈی میں؟ جی سر، میرا راول پنڈی میں کلینک ہے، اور میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333537389۔ آپ میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا، نمبر آپ ایک دفعہ پھر بھی ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر دیں تاکہ جو بہت سارے ناظرین آپ کا نمبر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ نمبر ہے میرا 0333537389۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے غذاؤں کے حوالے سے۔ اچھا، یہ اپنی بڑی اچھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں واقعی خالص غذائیں تو ملتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں اس طریقے سے ہماری اب ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہو رہی، اور فزیکل جو آج کل ہم بچے اور بچیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑے ہائٹ کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، پھر بچوں کی اس طریقے سے فزیک ہی نہیں ہے کہ جس سے بچے جو ہیں وہ بڑے ہیلدی آپ کی نظر آئیں، یا ان کی صحت، ان کی فزیک بڑی اچھی ہو، تو یہ بھی ہماری وہی آتا ہے کہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ غذاؤں پہ ہی منحصر ہیں۔ تو غذا ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، سارا دن موبائل پب جی زندہ باد بس۔ فزیکلی ایکٹیویٹی جب ہوں گی تو بچوں کے اندر انرجی ہوگی، بچے جو ہے وہ ان کے ہارمونز ایکٹیو ہوں گے اور باقی معاملات ٹھیک ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل وہ ہیلدی رہیں گے۔ یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے بچوں کو۔ اچھا، ٹریٹمنٹ ظاہر سی بات ہے جس طرح کا کیس ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اس نوعیت کے مطابق ہی آپ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا کریں گے۔ میں نے سمٹمز کے اوپر فالو کرتے ہیں ہم، ہر مریض کا، ہر پیشنٹ کی ایک جیسی سمٹمز نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، مطلب اگر کسی خاتون میں یہ بیماری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، کس طرح کی غذائیں لینی چاہیے؟
سب سے پہلے تو اس کو اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، فیملی مسائل جو ہے، ٹھیک ہے، اب اپنے گھر میں بہتر طریقے سے رہنا چاہیے، معاشرتی تبدیلی لانی چاہیے. پھر غذاؤں کے حوالے سے یہ کہ ہیلدی فوڈ استعمال کرنا چاہیے، بالخصوص وہ فیمیل جو اس اسٹیرلٹی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، جن کے ہارمونل چینجز آ گئے ہیں، ایگز نہیں بن رہے یا ایوری تھنگ جو بھی ان کے اندر کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، جو ڈیزیز آ رہی ہیں، اس میں یہ کہ ہیلدی فوڈ اور خالص غذائیں اس طرف آئے. یہ جرمز فوڈ کو بالکل قطع کر دیں، کولڈ ڈرنکس، پیپسی، 7 اپ وغیرہ اس کو ختم کریں. اس کے ساتھ برگر، پیزا، شوارمے، ان چیزوں کو ختم کریں اور ایک سادہ لائف لے کے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آپ کی سے نیوٹریشن فوڈ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا وہی بات ہے کہ لیکن اتنے مسائل ہیں زندگی کے، وہ کہتے ہیں کیسے ختم کیے جائیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں اوور تھنکنگ، آپ کی انزائٹی، ڈپریشن. اچھا پہلے ہوتا تھا بہت کم لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی تھی، اچھا ہم کہتے تھے یار یہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ابھی آپ ہر آئے دن بندے کسی بھی فیملی میں آپ کے 2-4 لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے. ہر بندہ اس ٹائم جو ذہنی طور پہ. کچھ عرصہ پہلے نا ایک ریسرچ ہوئی تھی اسی اسٹیرلٹی کے حوالے سے، بانجھ پن کے حوالے سے. میرا ایک لیکچر تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ ڈفرینٹس لوگ آئے ہوئے تھے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. تو آپ اگر کاؤنٹ کریں نا، زیادہ تر ہمارے جنوبی پنجاب میں ماشاءاللہ بچے ہیں، لوگ کافی بچوں والے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام آباد یا بڑے بڑے جو سٹیز ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان میں بہت کم ہے، بالخصوص اسلام آباد میں بہت کم ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے اس چیز کو فالو کیا، نوٹ کیا کہ ہمارے چاروں طرف ہے یہ جو کیمیائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں، ایٹم کے کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ چل رہا، اس کے اپنے اثرات ایک چلتے جاتے ہیں. اس وجہ سے میلز کے اندر بہت سارا پرابلم پائی جاتی ہے، اور ان میں جو ان کے سیل ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے جو آگے سپرم ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، فیمیل میں ایگز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی اکاؤنٹ اس میں شامل ہوتی ہے. اچھا وہی ہے نا کہ پھر بہت جب آپ کی شادی شدہ لائف ڈسٹرب ہو جائے نا، تو پھر آپ کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لائف کو لے کر چلنا. اور پھر ہمارا معاشرہ بڑا تلخ ہے. اگر کسی کو ڈیورس ہو جائے اور اس کو ریزن پتہ چل جائے کہ یہ ریزن ہے کہ وہاں پر اولاد نہیں ہو سکی یا اتنے سال شادی چلی، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل رہے، تو بڑا عورت کے لیے اسپیشلی سفر کرنا بڑا اسپیشلی سفر. وہ یہ معاشرے کے اندر میل کو تو الزام نہیں ٹھہرا ہے کہ اچھا یار یہ اس کا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، اس نے بھی کچھ کیا ہوگا. لیکن وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ پھر جب عورت پہ بات ہو تو پھر عورت کتنا اپنے حق کے لیے لڑ لے گی یا اس کی آواز کو سنا جا سکے گا. یہاں تو خاموش کرا دیا جاتا ہے بہت ساری مجبوریاں اور بہت ساری ریزنز دے کر. اچھا اس کے ساتھ ہی جی ندیم صاحب سے یہ بھی جانیں گے، ادب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب دلچسپی جو ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی. ہم یہ کہیں گے جی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. لوگ اب بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو لوگ وابستہ ہیں وہ اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے اب ادب کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے. تربیت بڑی کم ہو گئی ہے، ختم ہوئی ایک قسم کی ہوتی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو میں نے شروع میں بات آپ سے کہی کہ اب میں نے وہاڑی میں فوکس کیا ہے کہ میں نے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ادب کے حوالے سے پروگرام کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے، تاکہ میری نئی نسل، آنے والی جو نسل ہے، اس تک ہمارے ادب جو ہے وہ پہنچے. اچھا المیہ یہ ہے کہ ہم جو اب یہ موبائل وار، اس میں ہم سب شامل ہو چکے ہیں. وہ جیسے میری غزل کے شعر ہیں کہ لفظ معصوم ہیں سرتال میں آنے والے، لفظ معصوم ہیں سرتال میں آنے والے، جیسے ہم لوگ تیرے جال میں آنے والے. اور شہر کا شہر ہوا چاک گریباں ہمدم، ہم اکیلے نہیں سال میں آنے والے. اور یہی معاملات ہے، ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی لیے اب ہم ایک گھر کے جو 8 فرد ہیں، 6 فرد ہیں، تو ان 6 کے پاس ہی موبائل ہے. وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھے، اپنے اپنے موبائل میں انوالو رہتے ہیں. تو ادب کا جو کام ہے وہ کتابوں تک محدود ہوتا جا رہا ہے.
ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو دوبارہ اس طرف لے کے آئیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ادب اجالا کے پلیٹ فارم سے، اور میرے ساتھ میرے ساتھی شامل ہیں جو میرے دوست ہیں، جن میں تنویر سیٹھی ہے، الحاج رشید ارشد ہے، اور میرے دوسرے رفقا ہیں، وہ سارے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس میں انوالو کریں، ان تک یہ ادب پہنچائیں، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب کتاب کا میلہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، ہم مفت کتاب دینے کو تیار ہیں کہ بچے پڑھیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس بھیڑ چال میں آ گئے ہیں کہ بچے موبائل کی وہ پب جی گیم ہے یا دوسری ہے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ وہ ایک افراتفری والا وہ سما ہے۔ میرے پنجابی کے دو شعر ہیں کہ بنجر کھیتی مڑ مڑ وانی پیندی ہے، بنجر کھیتی مڑ مڑ وانی پیندی ہے، اپنی عزت آپ بچانی پیندی ہے۔ بنجر کھیتی مڑ مڑ وانی پیندی ہے، اپنی عزت آپ بچانی پیندی ہے، دنیا والے جین نہیں دیندے اوویں تے، دنیا والے جین نہیں دیندے اوویں تے، آسماناں نوں ٹاکی لانی پیندی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بڑی وہ ایک نا اس میں بھی ایک بڑی گہرائی ہے ان لفظوں کے پیچھے۔ مزید بھی ان کی شاعری سنیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، آج کل جس طرح سے علاج بھی اب جدت آتی جا رہی ہے، زمانہ جدید ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے اور آپ کا جو علاج ہے وہ بھی جدید ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے جانوں گی، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام شبیر ہے جی، فیصلہ وقت بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے پاؤں جو ہے نا دونوں چل رہے ہیں جی، اور اپنے آگے سے انگلیاں جو ہے پاؤں کی وہ درد کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب آپ پاؤں سن رہتے ہیں؟ اچھا، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سن رہتی ہیں۔ سر یہ کہ محترم آپ کوشش کریں کہ اپنی غذا جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اور آپ اپنا کولیسٹرول لیول کو کم کریں اور باقی چیزوں کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اپنے قریبی کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ کنسلٹ سے آپ ضرور کنسلٹ کریں، اس میں ہومیوپیتھک میں اس کا اچھا ٹریٹمنٹ ہے، اور بالخصوص آپ اپنا لمبر ورٹیبل کا جو ہے نا ایکس رے ضرور کروائیں۔ مے بی سم ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ جو فنگرز کا نمبنس ہو جانا، سن ہو جانا، یہ آپ کے لمبرز کی وجہ سے زیادہ پرابلمز آتی ہے، موروں کی وجہ سے۔ اور اگر ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ سن ہو رہی ہیں آپ کی، تو پھر آپ اپنے کولیسٹرول لیول یا ٹریگلیسرائڈ کی طرف جائیں، ان کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے علاج کے حوالے سے، تو ہومیوپیتھی میں کیا جدت آئی ہے علاج کے حوالے سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا۔ ہومیوپیتھی زمانہ کے لحاظ سے جدید، سستا اور اچھا علاج ہے، لیکن بدقسمتی کہ ہمیں حکومتی سرپرستی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہومیوپیتھی کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو یقین کریں کہ یہ ایسے ایسے کام کر جائے کہ جس کی زمانے میں مثال ہو۔ فار ایگزامپل کہ اسٹیرلٹی، بانجھ پن کا ایلوپیتھک میں کوئی علاج نہیں، سوائے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، میڈیسن دیتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس میں بھی آ گیا نا جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کچھ اس طریقے سے؟ جی جی، لیکن وہ ان کے مطابق وہ بھی سم ٹائم فیل ہو جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، لیکن ہومیوپیتھی کے اندر ہم سمٹمز کے حوالے سے علاج کرتے ہیں۔ اگر بانجھ پن جو ہے وہ قابل علاج 100% قابل علاج ہے، آپ دونوں میاں بیوی، میل فیمیل، اچھے کنسلٹ کے پاس جائیں، اپنی پوری بات کہیں، اور ایک اچھے طریقے سے اپنی کیس ٹیکنگ سے قابل علاج ہے۔ اچھا، آپ میڈیسن کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو میڈیسن جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہوتی ہیں، کتنا فائدہ دیتی ہیں؟ ہومیوپیتھک میڈیسن میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ کریں کہ یہ نو سائیڈ افیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی کہ جس سے دیکھنے میں آئے جیسے اگر آپ نے پیناڈول کھا لی تو الرجی ہوگی، اگر آپ نے کوئی بروفن کھا لی تو کڈنی کے اوپر افیکٹ ہو گیا۔ ہومیوپیتھک میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ علاج بالمثل ہے۔ اس حوالے سے ہومیوپیتھی ایک اچھے طریقے سے اور قابل اعتماد طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں، اس سے فائدہ نہ اگر آپ کو دے تو نقصان بھی نہیں ہوگا کم از کم۔ اور حکومت آپ کی کس طریقے سے آپ چاہ رہے تھے؟ ہاں، حکومت ہماری ہومیوپیتھی کی سرپرستی پراپر طریقے سے نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ بالکل سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔
मतलब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये कि हुकूमत से कि इसको सरपरस्ती में लिया जाए, हमारी जो DHMS है उसको BHMS में कन्वर्ट किया जाए, ठीक। और जो हमारे होम्योपैथ है उनको डिग्री होल्डर की तरफ लेके जाएं, ताकि डिप्लोमे की बजाय वो डिग्री की तरफ जाएं। और हम हुकूमती जहाँ देखें, जहाँ पे आपके अलाइड हॉस्पिटल्स हैं, निस्तर हॉस्पिटल्स हैं, इसमें हमारी सीटें ही नहीं हैं। हमारी होम्योपैथ की सीटें हों। आप देखें कि अगर एक इलाज आपका किडनी स्टोन की तरफ एक सिंपल सी जाते हैं, एक होम्योपैथ 1 दिन में या 2 दिन में मेडिसिन दे के वो किडनी स्टोन निकाल देता है, जबकि एलोपैथिक में रिमूव इट। हाँ, वो तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, सर्जरी की तरफ जाते हैं, या फिर आप लेजर की तरफ अभी जदीद है बिल्कुल, वो लेजर में जाए या ऑपरेट करे, जो भी होगा उनका, उनके पास इलाज नहीं है। इसके साथ आप ब्रेस्ट ट्यूमर देख लें, कैंसर देख लें, होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारी सरपरस्ती हो, जो अच्छे होम्योपैथ है, जो जिनका तजर्बा हो, उनको आप अपने हॉस्पिटल्स में जगह दें, उनके लिए बनाएं और फिर लोगों को रिफाई आमा दें, ताकि लोगों को सस्ता। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कॉल पे हो रहा है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही क्योंकि टाइम ही हमारे पास शॉर्ट है, कोई मैसेज देना चाहें आप नदीम साहब? हमारे बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। जी जी जी। शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से। हाँ, अदब के हवाले से मैं मैसेज आपके रूही टीवी के तवसत से गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि विहाड़ी में हमने DC विहाड़ी से रिक्वेस्ट करके एक जगह शायरों अदीबों के लिए बनवाई, जिसको टी हाउस का नाम दिया गया। तो वो DC साहब का ट्रांसफ़र होने की देर थी, तो जो शोरफा थे विहाड़ी के, उन्होंने DC दूसरे नए आने वाले DC से कह के वो जगह हमसे ले ली। सही। तो मैं एक नज़म है मेरा पाकिस्तान कहाँ है, वो मैं सामीन की नज़र करूँगा रूही की वसातत से कि ख्वाब था कोई हकीकत था, ख्वाब था कोई हकीकत था, लम्हा एक अज़ियत था, हर सू पहरा था और मैं एक कटहरा था और मैं। ख्वाब था कोई हकीकत था, लम्हा एक अज़ियत था, हर सू पहरा था और मैं एक कटहरा था और मैं। मेरी जानब देख रहे थे, सारे मुझसे पूछ रहे थे, कुछ भी समझ ना आया तो फिर मैं चीखा चिल्लाया तो फिर ऐसा एक सन्नाटा छाया, कोई हजूम से आगे आया। ऐसा एक सन्नाटा छाया, कोई हजूम से आगे आया, मैं खुश था क्या हाल था मेरा, यारो वो इकबाल था मेरा। ऐसे रोब अंदाज में बोला, रूंधी हुई आवाज में बोला, ऐसे रोब अंदाज में बोला, रूंधी हुई आवाज में बोला, मेरी सब तहरीर तुम्ही हो, ख्वाबों की ताबीर तुम्ही हो। मेरे साथ ये ख्वाब खड़े हैं, कुर्बानी के बाब खड़े हैं, हमने जबर के मौसम काटे, हर सू मौत के थे सन्नाटे, आंखें बरसी लहू के आंसू, बेटी बहन बहू के आंसू, कट गए बाजू और पस्तान, लाशों का ऐसा तूफान, बच्चे बूढ़े शेर जवान, हो गए सब इस पे कुर्बान। हम खुश थे जागीर मिली है, ख्वाबों को ताबीर मिली है। हम खुश थे जागीर मिली है, ख्वाबों को ताबीर मिली है। मेहनत कशना अब रोएंगे, चैन सुकून से हम सोएंगे, सबको ही इंसाफ मिलेगा, खुशहाली का फूल खिलेगा। किसी ने आके मुझे झंझोड़ा, किसी ने आके मुझे झंझोड़ा, मेरी नींद सुकून को तोड़ा। किसी ने आके मुझे झंझोड़ा, मेरी नींद सुकून को तोड़ा। उठ और देख तबाहाली को, मजदूर किसान की बदहाली को। इज्जत है महफूज न गैरत, ऐसा है माहौल के हैरत। इज्जत है महफूज न गैरत, ऐसा है माहौल के हैरत। हिरसो हवस के हर सू डेरे, जुल्म के बादल से आ घनेरे। टूटे ख्वाब हैं तेरे मेरे, हाकम आज भी वही लुटेरे। बिल्कुल जी, आपने तो बड़ी हिरसो हवस के हर सू डेरे, जुल्म के बादल से आ घनेरे। टूटे ख्वाब हैं तेरे मेरे, हाकम आज भी वही लुटेरे। मुझसे ख्वाब ये पूछ रहे हैं, तेरा पाकिस्तान कहाँ है। मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान कहाँ है। इकबाल ये हमसे पूछ रहा है,
मेरा पाकिस्तान कहाँ है, मेरा पाकिस्तान कहाँ है। बहुत शुक्रिया आपका जी। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इस टॉपिक के हवाले से डिटेल से बात करने का मौका भी मिला। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।